أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى صدق الله العظيم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے ہیں حافظ محمد توحید رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدینے دی رات ہوندی مدینے دی رات ہوندی محفل نات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی صدیق نقیب ہوندے آقا خطیب ہوندے سامنے بیٹھے ہوئے ساڈے جے غریب ہوندے بلال نوں ویکھنے دی ساڈی وی اوقات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی سونا جدوں وضو کردا وضو لئی میں پانی بھردا سونے دیاں قدماں چ جیندا اوتھے ہی میں مر جاندا اہے جئی نوکری تو میں واری کائنات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی صبح دی نماز ہوندی تے سونے دی آواز ہوندی آقا خود امام ہوندے پیچھے ساڈے جے غلام ہوندے مسجد نبوی وچ کھڑی اے جماعت ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی اکھیاں دے سامنے مدنی دی ذات ہوندی آقا دا بیان سندا بلال دی اذان سندا بدر وچ جان لئی جدوں میں اعلان سندا تے بلا پھر کی کردا ہاتھ میرے چڑی ہوندی تے تب مینوں چڑی ہوندی اتبات شہبادی میرے ہتھوں مات ہوندی اتبات شہبادی میرے ہتھوں مات ہوندی مدینے دی رات ہوندی محفل نات ہوندی
अखियां दे सामने मदनी दी ज़ात हुंदी। अस्सलाम वालेकुम। चले पहले राउंड के अंदर जो मुशारिक थे उनकी तादाद 45 थी, तो उनमें से जिनकी सिलेक्शन हुई है यानी कि फाइनल राउंड में पहुंचने वाले 25 तालिबे इल्म हैं। तो उन 25 तालिबे इल्म में से पहली 3 पोजीशनें नुमायां कर दी गई हैं। उनमें से पहली पोजीशन का इनाम 10,000 रुपये, दूसरी पोजीशन का इनाम 6,000 रुपये और तीसरी पोजीशन का इनाम 3,000 रुपये बिमा एजाज़ी शीट। और फिर उसके बाद जो टॉप 15 स्टूडेंट हैं यानी कि जो पहले टॉप के 15 बच्चे हैं उनके लिए भी एजाज़ी शीट होगी, उनको भी एजाज़ी इनाम से नवाजा जाएगा। तो प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं। सबसे पहले मुशारिक तशरीफ़ ला रहे हैं मोहम्मद हमज़ा बिन मोहम्मद शहबाज, जिनका ताल्लुक़ 164 नोएल से है। वो आपके अहबाब के सामने तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिऔलिल्लाहि नब्तदी व इय्याहु नस्तगफी व मा तौफीकुना इल्ला बिल्लाह। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु लिअहलिहा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ क्या है लौह कलम तेरे हैं। जनाब सदर, मोहतरम असातिज़ा-ए-किराम और मेरे हम मकतब साथियों, आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जनाब सदर, सीरतुल नबी का मौजू इस कदर वसी और ईद है कि आज तक कोई मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुफक्किर, मुकर्रिर, खतीब, अदीब या शायर हुजूर अनवर की सीरत तय्यबा मुकम्मल बयान नहीं कर सका। इसीलिए तो किसी शायर ने कहा है, जिंदगियां बीत गई कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई कलम टूट गए, तेरे औसाफ एक बाप भी पूरा न हुआ। जनाब सदर, सदियों पहले दुनिया जुल्मत के अंधेरों में डूबी हुई थी, जहालत के जालों में फंसी हुई थी, माँ बेटे की इज्जत और अज़मत भूली हुई थी, जुल्म का बाजार था, जबर का कारोबार था, इंसानियत मामाल और अखलाक ज़वाल का शिकार था, दिल बेकरार और माशरा सोगवार था। जनाब सदर, जो रब जुल्मत शब के बाद नूरे सहर पैदा करता है, उस रब्बुल आला रब्बुल दुजा ने अशरफुल मखलूकात के हवानों से बदतर हालत पर रहम करते हुए कायनात की मुक़द्दस अज़ीम हस्ती सरवरे कौनैन ज़ाकी क़ादर शाफ़े महशर फ़ख्रे दो आलिम महबूबे खुदा अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा का मबऊस फरमा कर दुनिया के लोगों पर एहसाने अज़ीम कर दिया। जनाब सदर, रहमत कायनात की सीरत, सूरत, जमाल, कमाल, अखलाक, आदत और इबादत ऐसी बेमिसाल, बाकमर और दाद वाले हैं कि जिसने आज से 1448 साल पहले जुल्मत के अंधेरों को मिटा दिया, अक्ल और कायद को बदल दिया, सोच को बदल दिया, माइशत को बदल दिया, माशरे को बदल दिया,
जनाब सदर, सदियां गुजर गईं लेकिन रोशनी का ये मीनारा आज भी सूरज बनकर पूरी आफताब से चमक रहा है, धमक रहा है और दुनिया हुजूरे अनवर की सीरत तय्यबा की नज़ीर पेश करने से कासर है। मैं अदना सा तालिब इल्म अपनी गुफ्तगू को इन्हीं अल्फाज पर इख्तिताम पसीर करता हूँ। सरमाया हयात है सीरत रसूल की, सरमाया हयात है सीरत रसूल की, फलाह कायनात है सीरत रसूल की। बंजर दिलों को आपने सराब कर दिया, बंजर दिलों को आपने सराब कर दिया, एक चश्मे सिफात है सीरत रसूल की। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। अगले मुशारिक तशरीफ़ ला रहे हैं साद सलीम बिन मोहम्मद सलीम, जिनका ताल्लुक़ 172 नोएल से है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ, वो शाहे दो जहां वो कहाँ मैं कहाँ। सदर ज़ीवकार उलमाई किराम और मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन मोहतरम, मुझे आज जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सीरत के मायने वैसे तो किसी की कारकर्दगी और कारनामों का इहाता करने के हैं, मगर कुर्बान जाऊं ऐसी हस्ती पर कि कोई मुसन्नफ, मुहद्दिस, मुहक्किक, मुफक्कर, मुकर्रर ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो मुकम्मल सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इहाता कर सके। मैं भी इस अजीम मौजू को बयान करने की अदना सी कोशिश करना चाहता हूँ। जब हर तरफ जुल्म सितम की तारीकी छाई हुई थी, शराब नोशी, जनाकारी, सूदखोरी, डाका ज़नी, चोरी के अंधेरों में डूबी इंसानियत सिसकियां ले रही थी। इंसान के खून के प्यासा था। औरतें हैवानों की तरह जिंदगी गुजारने में मजबूर थीं। बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून था। वो रब जो जुल्मते शब के बाद नूरे सहर पैदा करता है, वो रब जो कहसाली में कहलाते इंसानों, बिलबिलाते हैवानों और तड़पते कीड़ों मकोड़ों पर रहम करते हुए बारिश बरसाता है, उसी रब को जो मेरा आपका हर शय का रब है, उसे अशरफुल मखलूकात की हैवानों से बदतर हालत पर रहम आ गया। उसने कायनात के मुकद्दस तरीन इंसान अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, आमिना के लाल, साकिए कौसर, शाफिए महशर, इमामुल अंबिया को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेज दिया। अल्लाह ताला ने अपने लाडले और प्यारे पैगंबर को कुरान की सूरत में हिदायत का दस्तूर दिया, राह जिंदगी का नूर दिया। मेरे नबी की मिसाली तालीमात ने ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि दुनिया इसकी मिसाल लाने से कासिर है। मेरे नबी ने जिंदगियां बदल डाली, इंसान बदल डाले। जो बद्दू था दाई बन गया, प्यासा था साकी बन गया, जाहिल था आलिम बन गया, बुरा था नेक बन गया। अबू बकर था सदीक़ अकबर बन गया, उमर था फारूक आज़म बन गया, उस्मान था ज़ुन्नूरैन बन गया, उस्मान था गनी बन गया, अली था हैदर कर्रार बन गया, मुआविया था कातिब वही बन गया, अबू हुरैरा था कातिब हदीस बन गया। उसी को तो किसी ने कहा था, दरफशानी ने तेरी कतरों को दरिया कर दिया, दिल को रोशन आंखों को बीना कर दिया। जो नादे गुदरा पर औरों के रहबर बन गए, क्या नजर थी कि जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया।
ایسا نبی کہ فرشتوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام اس کی رکعت تھامے، وہ نگاہ آسمان کی طرف اٹھائے تو قبلہ بدل جائے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ وہ نبی کہ جس کی حرکتوں کو رب نے قرآن کے حروف بنا دیا، کان خلقہ القرآن۔ وہ جس مسجد میں نماز پڑھے اس میں ایک نماز کو میرا اللہ 1,00,000 نماز بنا دے۔ وہ جس جگہ لیٹا تھا وہ روضۃ من ریاض الجنہ بن گیا تھا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ جب اس کی پیشانی پر بل پڑتے فروخ تلوار بدست ہو جاتا۔ جس کے ادنا اشارے آبرو پر لوگ کٹ جانا اپنی سعادت سمجھتے تھے اور اس کے وضو کے قطروں کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، جو اس کی طرف دیکھ لیتا تھا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی تھی۔ آج ضرورت ہے اس کی چال ڈال کو اپنانے کی، اس کی سنت کو سینے سے لگانے کی۔ ان کے متعلق میں بہت کچھ کہہ کر بھی یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ زندگیاں بیت گئیں قلم دان ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں قلم دان ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب نمبر 4، 5 اور 6 ان کی آخر میں تقریریں ہوں گی، آگے 7 سے شروع کریں گے۔ اگلے مشارک تشریف لا رہے ہیں محمد حنزلہ اسلم بن محمد اسلم، جن کا تعلق 171 سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العظیم۔ اخلاق مصطفیٰ سے زمانہ سنور گیا، اخلاق مصطفیٰ سے زمانہ سنور گیا، اندھیروں میں بھٹکا ہوا ہر دل نکھر گیا۔ جناب صدر یقین مانیے جب مجھے یہ موضوع ملا تو دل کھل اٹھا، دماغ سوچوں کا مرکز بنا اور جسم کا ہوا تازہ لہوں کی طرح تھم گیا کہ مجھے آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ کہنا ہے۔ جناب صدر میں اس بات کی جستجو، دعوت گفتگو دونوں کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ جناب صدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں جن کے احسانات کو گننے لگوں تو شمار ہی نہ کر پاؤں۔ کائنات میں کوئی حصہ ایسا نظر نہ آئے گا جس میں محسن انسانیت کی روشنی نہ جھلک رہی ہو۔ شمس و قمر اور تھے انگنت تارے آسماں میں، شمس و قمر اور تھے انگنت تارے آسماں میں، پر چراغ احمد جلات روشنی ہوئی جہاں میں۔ جناب صدر جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتا ہوں تو مجھے طائف کی وادی میں پتھر کھانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرنے لگتا ہوں تو مجھے مکہ میں عام معافی کا اعلان کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے ہیں۔ جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرنے لگتا ہوں تو مجھے مکہ میں عام معافی کا اعلان کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے ہیں کہ جب میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرنے لگتا ہوں تو مجھے آمینہ کے لال بھوک اور پیاس کا برداشت کرتے نظر آتے ہیں۔ کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، کس شان سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ جناب صدر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کردار کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے، حضرت محمد صلی
اس میں ہو اگر خامید سب کچھ نامکمل ہے وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اگلے مشارک تشریف لا رہے ہیں عبدالحسیب بن محمد عبدالوحید جن کا تعلق 164 نویل سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بِقَوْلِ اللَّهِ نَبْتَدِي وَإِيَّاهُ نَسْتَكْفِي وَمَا تَوْفِيقُنَا إِلَّا بِاللَّهِ الْحَمْدُ لِأَهْلِهِ وَالصَّلَاةُ لِأَهْلِهَا. أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب صدر، سیرت النبی کا موضوع اس قدر وسیع و عریض ہے کہ آج تک کوئی محدث، مفسر، مفکر، مقرر، خطیب، ادیب یا شاعر حضور انور کی سیرت طیبہ مکمل بیان نہیں کر سکا. اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے. زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے. تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. جناب صدر، صدیوں پہلے دنیا ظلمت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، جہالت کے جالوں میں پھنسی ہوئی تھی، ماں بیٹی کی عزت و عظمت بھولی ہوئی تھی، ظلم کا بازار تھا، جبر کا کاروبار تھا، انسانیت کا مال اور اخلاق زوال کا شکار تھا، دل بے قرار اور معاشرہ سوگوار تھا. جناب صدر، جو رب ظلمت شب کے بعد نور سحر پیدا کرتا ہے اس رب العلا، رب دجالے، اشرف المخلوقات کی حوالوں سے بدتر حالت پر رحم کرتے ہوئے کائنات کی مقدس و عظیم ہستی سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، فخر دو عالم، محبوب خدا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ کو مبعوث فرما کر دنیا کے لوگوں پر احسان عظیم کر دیا. جناب صدر، رحمت کائنات کی سیرت، صورت، جمال، کمال، اخلاق، عادات و عبادات ایسی بے مثال، با کمال اور لازوال ہیں کہ جس نے آج سے 1448 سال پہلے ظلمت کے اندھیروں کو مٹا دیا، عقل و عقائد کو بدل دیا، سوچ کو بدل دیا، معیشت کو بدل دیا، معاشرے کو بدل دیا. جو ظالم تھے دل بن گئے، جو قاتل تھے محافظ بن گئے، جو جاہل تھے عالم بن گئے، جو ابوبکر تھے صدیق بن گئے، جو عمر تھے فاروق بن گئے، جو عثمان تھے ذوالنورین بن گئے، جو علی تھے اقرار بن گئے، جو ابو ہریرہ تھے کاتب حدیث بن گئے، اور جو معاویہ تھے کاتب وحی بن گئے، کاتب قرآن بن گئے. جناب صدر، صدیاں گزر گئی لیکن روشنی کا یہ مینارہ آج بھی سورج بن کر پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، اور دنیا حضور انور کی سیرت طیبہ کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے. میں ادنا سا طالب علم اپنی گفتگو کو انہی الفاظ پر اختتام پذیر کرتا ہوں کہ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اگلے مشارک تشریف لا رہے ہیں محمد ریحان لیاقت بن محمد لیاقت جن کا تعلق 164 نویل سے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بِأَوْلِ اللَّهِ نَبْتَدِي وَإِيَّاهُ نَسْتَغْفِرُ وَمَا تَوْفِيقُنَا إِلَّا بِاللَّهِ الْحَمْدُ لِأَهْلِهِ وَالصَّلَاةُ لِأَهْلِهَا. أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ. سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی. بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا، بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا. ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی. جناب صدر اور میرے محترم اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جناب صدر، یہ تو وہ موضوع ہے کہ جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے، زمین سے آسمان تک کے خلا کو اور راہ بنا دیا جائے، تو یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا، زمین سے آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا. لیکن میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مکمل بیان نہ ہوگی. اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ زندگیاں بیت گئی قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. جناب صدر، رحمت کائنات کی سیرت، سورج، جمال، کمال، اخلاق، عادات و عبادات ایسی بے مثال باکمال اور لازوال ہے کہ جس نے آج سے 1448 سال پہلے ظلمت کے اندھیروں کو مٹا دیا، عقل و عقائد کو بدل دیا، سوچ کو بدل دیا، معیشت کو بدل دیا، معاشرے کو بدل دیا. جو ظالم تھے رحم دل بن گئے، جو قاتل تھے محافظ بن گئے، جو جاہل تھے عالم بن گئے، جو ابوبکر تھے صدیق بن گئے، جو عمر تھے فاروق بن گئے، جو عثمان تھے ذوالنورین بن گئے، جو علی تھے حیدر اقرار بن گئے، جو ابو ہریرہ تھے کاتب حدیث بن گئے، اور صدیاں گزر گئے لیکن روشنی کا یہ آج بھی سورج بن کر پوری آبادات سے چمک رہا ہے اور دنیا حضور انور کی سیرت طیبہ کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے. میں ادنا سا طالب علم اپنی گفتگو کو انہی الفاظ پر اختتام پذیر کرتا ہوں کہ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، کہ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اگلے مشارک تشریف لا رہے ہیں حذیفہ عرفان بن محمد عرفان، جن کا تعلق 171 نویل سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی فتح طریق الفلاح وارشدهم للخیر والبر والفلاح وامرهم بالحسنة للفوز والنجاح. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإنک لعلی خلق عظیم. صدق اللہ العظیم. حضور آئے تسر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تسر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا.
حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا۔ معزز اساتذہ اکرام، علماء اکرام اور حاضرین محفل، آج مجھے اس موضوع پر اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے، وہ ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب والا، تاریخ اور اوروں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ وہ وقت بھی تھا جب دنیا سے اخلاق و کردار کا جنازہ اٹھ چکا تھا، شرم و حیا کے پردے اٹھ چکے تھے، شرافت سستیاں لے رہی تھی، امانت و دیانت زخم چاٹ رہی تھی، بات بات پر تلواریں بے نیام ہو جا کرتی تھی، خون کی ندیاں ماتم پنا تھی، خانہ الہ بغا بن چکا تھا۔ غیرت حق نے قانون فطرت کو جنبش دے کر آفتاب سال کو طلوع کر دیا، اور باب محفل پھر گیا تھا اس آفتاب سال کی چمک میں چاروں طرف چھائی ہوئی گھٹاؤں کو نیست و نابود کر دیا، اور عالم دنیا کو علم و اخلاق کی روشنی سے منور کر دیا۔ اس معلم اخلاق کی برکتوں سے ویران گلستان میں بہار آ گئی، نخلستان آبشاروں سے سیراب ہو گیا، اسلام کے لہلہاتے پتوں اور مہکتے گلوں پر درود و سلام کے نغمے جاری ہو گئے۔ حسن اخلاق ہے اللہ کے پیغمبر کا پیغام، حسن اخلاق ہے اللہ کے پیغمبر کا پیغام، رحمت و محبت کا پیغام ہے۔ جناب والا، چشمے فلک میں دیکھا، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ پیغمبر اسلام میں تشریف آوری کا اہم ترین مقصد حسن اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسن کی شہادت دیتے ہوئے رب کائنات نے فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کا وہ نمونہ پیش کیا جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرات، معلم اخلاق میں سے جس کو دیکھنا ہو تو اس آدمی کو دیکھیے جس سے وادی کے درمیان موجود بکریوں کا مطالبہ کیا، عنایت فرما دی گئی۔ اس نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم اسلموا فإن محمدًا یؤتی عطاءً من یخاف الفقر۔ توکل اللہ کو دیکھنا ہو تو اس تلوار والے کو دیکھیے جس سے تلوار کاٹ کر آبرو ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اختر گزر کی تصویر کشی کرنی ہو تو فتح مکہ کو تصور کی نگاہ سے دیکھیے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں، وہ رحمت بنے، وہ ہدایت بنے، وہ رحمت بنے، وہ ہدایت بنے، وہ انسانیت کی علامت بنے۔ جہاں کو سکھایا خدا سے وفا، جہاں کو سکھایا خدا سے وفا، وہ ہمارے لیے تو فقط رحمت بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اگلے مشارک تشریف لا رہے ہیں آیان بلال بن محمد بلال، جن کا تعلق 171 نویل سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ جناب صدر محفل، معزز منصفین کرام، قابل صدر احترام اساتذہ اعظام اور میرے عزیزوں، آج میں جس عظیم و شان ہستی کے ذکر کی جسارت کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، اس ہستی کی عظمت بیان کرنے کے لیے الفاظ کے انتخاب بھی الفاظ کے لیے ایک اعزاز ہے۔ وہ ہستی کہ جن کے ذکر سے فضائے معطر ہے، جن کی سیرت سے تاریخ منور ہے، جن کے کردار سے انسانیت کا سر بلند ہے، جن کی بعثت کو رب کائنات نے رحمت عالم قرار دیا۔ آئیے قرآن کریم کا فیصلہ سن لیجئے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اے میرے آقا، آپ کسی ایک خطے کے لیے رحمت نہیں، کسی ایک قوم کے لیے رحمت نہیں، کسی ایک زمانے کے لیے رحمت نہیں، بلکہ قرآن کی زبان میں رحمت للعالمین، یعنی آپ کی رحمت زمین و آسمان کی
سطحوں پر محیط، زمان و مکان کی حدود پر ماور اور انسانیت کی پوری تاریخ پر سایہ مگن ہے۔ یہ کون آیا کہ ظلمت کے اندھیرے جھٹ گئے سارے، یہ کون آیا کہ ظلمت کے اندھیرے جھٹ گئے سارے، یہ کون آیا کہ انسانیت کے دن پھر سے بڑھنے لگے۔ معزز سامعین، ایک طرف دنیا کے نام و نہاد فاتحین تھے جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھی اور دلوں میں انتقام، اور دوسری طرف رحمت عالم تھے جن کے ہاتھ میں اقتدار آیا تو دل میں انتقام نہیں، درگزر کا سمندر موجزی تھا۔ ذرا فتح مکہ کا منظر آنکھوں میں لائیے، وہ مکہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، وہ مکہ جس نے آپ کو وطن سے نکالا، وہ مکہ جس نے آپ کے صحابہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے، وہ مکہ جس نے آپ کے خلاف جنگوں کے شعلے بھڑکائے، آج وہی مکہ آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑا ہوا ہے۔ آج انتقام کا اختیار بھی ہے، طاقت بھی ہے، اقتدار بھی ہے اور دشمن بے بس بھی ہے، مگر رحمت عالم نے انتقام کا بازار گرم نہیں کیا بلکہ رحمت کا دروازہ کھول دیا۔ فرمایا اذهبوا فأنتم الطلقاء، تو پھر میں کیوں نہ کہوں لہو لہات قدم پھر بھی لب پہ دعا رہی، لہو لہات قدم پھر بھی لب پہ دعا رہی، ستم کی انتہا میں بھی محمد کی وفا رہی۔ پہاڑ ٹوٹنے پر تھے فرشتے بھی کھڑے ہوئے، پہاڑ ٹوٹنے پر تھے فرشتے بھی کھڑے ہوئے، مگر لب پر نہ بد دعا فقط خیر کی صدا رہی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ۔ اگلے مشارک تشریف لا رہے ہیں کلیم اللہ عابد بن محمد عابد شمعون، جن کا تعلق 171 نوین سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام علی سید الانام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ وہ محمد مصطفیٰ رحمت کا ایک انعام ہے، وہ محمد مصطفیٰ رحمت کا ایک انعام ہے جس نے اندھیروں میں دیا نور کا پیغام ہے۔ جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، میری آج کی تقریر کا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک۔ جناب والا، ایک کلمہ گو کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے نبی کریم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور ہے۔ یہ زمین و زمان، یہ طرفین، یہ مشرقین، یہ مغربین، میرے آقا دو جہاں کی ذات میں غم ہیں۔ لاؤں کہاں سے لفظ جو تیری ثنا کروں، لاؤں کہاں سے لفظ جو تیری ثنا کروں، محسن کہوں بشر کا یا حبیب خدا کہو۔ جناب صدر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری انعام الہی ہے۔ اہل ایمان کو اس لیے بھی اللہ کے محبوب سے بے پناہ محبت ہے کیونکہ انسان کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ جناب صدر، آپ رحمت للعالمین انسانیت کے سب سے بڑے خیر بن کر تشریف لائے۔ آپ کی حیات مبارک نے انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ تاریخ بھی بدل کر رکھ دی۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جناب والا، ختم رسل کی سیرت اور اخلاق ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ آپ کی تعلیمات کا مرکز انسانوں کے دل تھے۔ آپ کی تعلیمات سے صحابہ اکرام ایمان کی روشنی سے منور ہوئے اور بڑا سے بڑا طوفان بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ آپ عظیم صفات سالار بھی تھے اور فاتح بھی، دنیا کو سنانے والے بھی تھے اور آخرت کو نبھانے والے بھی۔ چراغ مصطفیٰ سے روشنی ملتی رہے گی، چراغ
مصطفیٰ سے روشنی ملتی رہے گی، یہ دنیا آپ کی خوشبو سے مہکتی رہے گی۔ جناب والا آپ وہ عظیم رہنما جس کے چہرے کو وہ ضحیٰ کہا گیا، جس کی زلفوں کو وہ لیل کہا گیا، جس کے سینے کو علم نشہ کہا گیا، جس کی تعریف میں ورفعنا لک ذکرک کہا گیا، اور اس وجود میں آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا۔ جناب والا کچھ وقت کا تقاضا ہے، کچھ لفظوں کی قلت ہے، اگر میں نبی کریم کی شان مبارک بیان کرنے لگوں تو یہ دن ختم ہو جائے گا، یہ رات ختم ہو جائے گی، سورج کی روشنی، چاند کی چمک ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی سوکھ جائے گا، لیکن میرے نبی کی شان مبارک ختم نہ ہوگی۔ جناب علی وقار، اب میں اپنے بکھرے ہوئے لفظوں کو سمیٹتا ہوں۔ وہ آئے تو انسان کو حق مل گیا، وہ آئے تو انسان کو حق مل گیا، ہر ایک بے سہارے کو رب مل گیا۔ سیرت نے ہمیں دکھایا راستہ، سیرت نے ہمیں دکھایا راستہ، محمد ملے تو ہمیں سب مل گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پردے سائڈ پہ کر دیں تاکہ باہر جو بیٹھے انہیں نظر آئے، یہ سائڈ پہ کر دیں۔ اگلے مشارک تشریف لا رہے ہیں منیر تنویر بن محمد تنویر احمد، جن کا تعلق 171 نویل سے۔ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، صدق اللہ العظیم۔ وہ حسن کہ جس پر چاند بھی قربان ہو گیا، وہ حسن کہ جس پر چاند بھی قربان ہو گیا، ذکر جمال احمد سے دل گلستان ہو گیا۔ میرے انتہائی واجب القدر صدر محفل، علماء و مشائخ، اساتذہ کرام اور سامعین ذی وقار، آج مجھے جس موضوع پر اظہار خیال کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عظمت مصطفیٰ۔ سامعین ذی وقار، جب تک خدائے لم یزل کی خدائی ہے تب تک محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے۔ سارا قرآن ہی شان و عظمت مصطفیٰ کا اظہار ہے۔ میری آقا کے چہرے تے پردہ اٹھا، بددعا کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میری آقا کی زلف عنبری کھلی، واللیل اذا سجا کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میری آقا کے سینے کی بات آئی، الم نشرح لک صدرک کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میری آقا کے منہ سے بات نکلی، وما ینطق عن الہویٰ کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میری آقا نے کنکریاں پھینکی، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میری آقا سیر کو نکلے، سبحان الذی اسری بعبدی کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میری آقا رب کے حضور پہنچے، قاب قوسین او ادنی کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میری آقا کی عطا کی بات آئی، انا اعطیناک الکوثر کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میری آقا کی رحمت کی بات آئی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میری آقا کی نبوت کی بات آئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میری آقا کی اطاعت کی بات آئی، ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میری آقا کے شہر کی بات آئی، لا اقسم بہذا البلد کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میری آقا کی ذکر بلندی کی بات آئی، ورفعنا لک ذکرک کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ میری آقا پر درود و سلام کی بات آئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہہ کر خدا نے عظمت مصطفیٰ بتا دی۔ ارے
کہیں میرے آقا حضرت جابر کے گھر دعوت پر جائیں، ایک چھوٹی سی ہنڈیا سے 1000 صحابہ کھانا کھا لیتے ہیں، کہیں میرے آقا ام معبد ایک سوکھی بکری کے تھنوں کو مبارک ہاتھ لگا دے تو گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر جاتے ہیں، کہیں میرے آقا کے صاحب کو پیاس لگے تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، بادل جن پر سایہ کرتے ہیں، درخت جن کو جھک کر سلام کرتے ہیں، میرے نبی خاتم النبیین ہیں، اسی لیے تو مجھے جناب والا کہنے دیجئے وہ نبی ہے کہ جن کا کوئی ثانی نہیں، وہ نبی ہے کہ جن کا کوئی ثانی نہیں، ان کی عظمت سے بڑھ کر کوئی روانی نہیں، نام احمد سے روشن ہے دل کی دنیا، نام احمد سے روشن ہے دل کی دنیا، ان کی عظمت سے بڑھ کر کوئی روانی نہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اگلے مشارک تشریف لا رہے ہیں محمد یوسف جمیل بن محمد جمیل، جن کا تعلق اکثر سے کرنے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإنک لعلی خلق عظیم۔ صدقت یا رب العالمین۔ سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، ان کلیوں کے کتوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، ہر سمت تیری سمت اطہر کا اجالا ہے، ہر دل کی کتابوں پہ تیرا نام لکھا ہے۔ نادش مسند صدارت مستمعین زبرکار، قابل عزت تکریم و تعظیم علماء کرام اور بزم عظیم کے محب ہوئے پھولے، آج کے اس پروقار ماحول میں میرے تکلم کا محور سیرت الرسول علیہ السلام کے انقلابی پہلو۔ جناب والا، ماضی کے خیالوں پر نظر ڈالتا ہوں، کیا دیکھتا ہوں؟ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے صدر علی وقات، آسمان ہے بے نور سا، تارے ہیں لیکن بجھے بجھے سے، آفتاب ہے لیکن ڈوبا ڈوبا سا، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے ہیں، دل اجڑے اجڑے ہوئے ہیں، گویا خزان بہار و قلوب کا چمن ویران کر دیا کہ اچانک میرے رسالت مآب علیہ السلام اس کائنات میں جلوہ گر ہوتے ہیں، وہ ہستی اس کائنات میں تشریف لاتی ہے جنہیں پیغمبر انقلاب بنا کے بھیجا گیا، جناب والا جن کی انگلی سے صحرا میں چشمے پھوٹے، جن کی سواری سے امام پانی سے احتیاب ہوئی، جن کی برکت سے سوکھے شجر سے سبزہ شداب ہوئے، وہ ہستی اس کائنات میں جلوہ گر ہوتی ہے جن کی قربت حضرت ابوبکر کو صدیق اکبر، حضرت عمر کو فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی کو ذو النورین اور حضرت علی کو شیر خدا کا مرتبہ عطا کرتی ہے، جن کی جرأت سعد بن نبی وقاص کو فاتح ایران اور خالد بن ولید کو سیف اللہ کا مرتبہ عطا کرتی ہے۔ جناب والا، وہ کائنات میں ہستی تشریف لائی جن کا روز اپالیس سے انتظار تھا، جن کے لیے پورا جہان بے قرار تھا، جنہوں نے کائنات کو ایک ایسا نظامی حیات بخشا جس پر عمل کر کے تمام کائنات امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ کیسا گہوارہ؟ جہاں گتوں کو سہارا ملا، ڈوبتوں کو کنارہ ملا، فقیروں کو شاہ بنا دیا گیا، جناب والا زندہ دفن ہونے والی بیٹیوں کو اس کا مرتبہ عطا کر دیا گیا، وہ گلیاں جہاں حبیب کبریا علیہ السلام کے پائے اقدس محفظ کرام رہے، وہ حجرے جہاں رحمت للعالمین محفظ کرام رہے، وہ مسجد جہاں امام القبلتین کی جبین اطہر سجدوں میں جھکتی رہی، وہ چشمے سرنگی جس کی نظریں زرین زمانے کو نور بخشا، وہ دلفِ سیاہ جس نے کائنات کی تمام سیاہیوں کو کھو ڈالا، وہ مسکراہٹ جب پھوٹی تو پورا جہاں ہی مسکرا اٹھا، وہ ہوائیں وہ فضائیں جہاں سید المرسلین نے اپنی معطر سانسیں بھری، بے مثال لازوال اور صاحب الجمال ٹھہری، روشنیاں میرے شمس الآفاقین کا طواف کرتے جا فدا ہو گئی اور کائنات کہنے پہ مجبور ہو گئی، تیرا آنا تھا کہ اسنا میں حرم ٹوٹ گئے، تیرے زور سے شہزوروں کے دم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئی۔ علی وقات ذرا غور کیجئے، مجھے انقلاب نظر آ رہا ہے جب زندہ دفن ہونے والی
ہماری بچیوں کو اس کا مرتبہ عطا کر دیا جاتا ہے، انقلاب بڑھتا ہوتا ہے، ہم ان کو شاہ عرب و عجم کہہ کر پکارنا چاہتے ہیں اور میں ان کو امت کی خاطر سجدے میں روتا ہوا دیکھتا ہوں۔ تو پھر آج کے سادہ کی روح پکار پکار کے زمانے والوں کا یہ پیغام دے رہی ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ اے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان جو کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ تقدیم کرر تشریف لا رہے ہیں محمد ماہد اسغر بن محمد اسغر، جن کا تعلق سعود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ خود نہ تھے جرا پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، خود نہ تھے جرا پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سوچو بچار میں مگن تھا کہ دریا کو کوزے میں کیسے بند کروں، میں اس پیغمبر کائنات کی تابندہ سیرت کو کیسے احاطہ تقریر میں لاؤں جس کی تعریف میں خود خالق کائنات زمزمہ سرا ہے اور اعلان کر رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ میں اس رحمت للعالمین کی حیات مبارکہ کو کیسے اجاگر کروں جس کی عظمت و رفعت کے آگے سردار ملائکہ دم بخود ہیں۔ حضرات، ایک وقت تھا کہ دنیا ظلمت قدا بنی ہوئی تھی، 400 اندھیرے چھائے ہوئے تھے، کفر و شرک کے اندھیرے، فسق و فجور کے اندھیرے، الحاد و زندگیت کے اندھیرے، الغرض سارا عرب اندھیروں کی ضد میں تھا۔ ان کے اخلاق تباہ ہو چکے تھے، وہ شراب اور جوا کے رسیہ تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، بے قصوں کو غلام بنا لیتے تھے، بے گناہوں کو تہہ دیگ کر دیتے تھے۔ عورت کی کوئی عزت نہ تھی، انسان کا کوئی وقار نہ تھا، تہذیب و تمدن کا نام و نشان نہ تھا۔ اس حال میں صحرائے عرب کا ذرہ ذرہ ترس گیا تھا، خاک عرب ترس گئی تھی، کسی نجات دہندہ کو ہر دی روح انتظار کر رہا تھا، کسی مسئلے کا ہر باز شعور پیاسا تھا، کسی بحر علم کا ہر سو انتظار ہی انتظار تھا۔ اس باران رحمت کا انتظار ان یتیموں کو تھا جن کے سر پر دست شفقت رکھنے والا کوئی نہ تھا۔ اس بہار جاوداں کا انتظار ان بچیوں کو تھا جنہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس ہستی دلربا کا انتظار بحر و بر کو تھا جو فساد سے بھر چکے تھے۔ اس کا انتظار آسمان کو تھا جس کی آنکھیں توحیدی سجدوں کو ترس گئی تھی۔ اس کا انتظار شمس و قمر کو تھا جن کی روشنی سے استفادہ کرنے والوں میں کوئی مومن نہ تھا۔ جی ہاں، ہر طرف انتظار ہی انتظار تھا، انسانوں کو انتظار، مظلوموں کو انتظار، جنوں کو انتظار، یتیموں کو انتظار، جنوں کو انتظار، فرشتوں کو انتظار۔ بلاخر 9 ربیع الاول کو انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور باران کی چوٹیوں سے وہ آفتاب جہاں تاب طلوع ہوا جس کا سب کو انتظار تھا۔ وہ انسان آ گیا جس پر انسانیت کی معراج ختم ہوتی ہے، وہ نبی آ
मुकर्रर तशरीफ ला रहे हैं तौहीद रमज़ान बिन मोहम्मद रमज़ान जिनका ताल्लुक 171 में। ضرورت ہے نہ چاند کی حاجت محمد کا محترم صدر جلسہ اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس بزم سعید میں میرا موضوع سخن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عنوان سے معنون ہے۔ سامعین گرامی، ویسے تو سیرت کے معنی لغت میں کسی کی کارکردگی یا کارناموں کو احاطہ کرنے کے آتے ہیں، لیکن آج تک کوئی مصنف، کوئی محدث، کوئی مورخ، کوئی مفکر، کوئی مدبر، کوئی مقرر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا احاطہ کیا ہو۔ چنانچہ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیرت کے چند پہلوؤں پہ روشنی ڈالوں گا۔ حاضرین گرامی، میرے آقا کی صورت حسین ہے، سیرت بہترین ہے، صورت میں جمال ہے، سیرت میں کمال ہے۔ میرے محبوب پیغمبر کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ اماں صدیقہ، پیغمبر کی رفیقہ، ازواج میں لائقہ، امت میں شفیقہ، اخلاق میں خلیقہ، کائنات میں باسلیقہ، نہایت خوش نصیبہ، باغ نبوت کی اندلیبہ۔ وہ فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، سارا قرآن میرے مصطفیٰ کی سیرت ہے۔ سامعین محترم، میرا پیغمبر امی ایسا ہے کہ ساری کائنات میں ان کا استاد نظر نہیں آتا، اور استاد ایسے ہیں کہ ساری کائنات ان کی شاگرد ہے۔ یتیم ایسے ہیں کہ نہ باپ ہے نہ دادا ہے، پورے مکے میں لوارث نظر آتے ہیں، اور وارث ایسے ہیں کہ ساری امت لوارث کے وارث محمد ہے۔ حسین ایسے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والوں نے انگلیاں کاٹی، میرے محمد کو دیکھنے والوں نے اپنے بچے شہید کروائے، گردنیں کٹوائی، جانیں قربان کر دی۔ حسین ایسے ہیں خدا نے اپنے محبوب بنا لیا، اور حیا اتنی ہے کہ عرب کی کنواری لڑکیاں بھی حیا کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ بہادر ایسے ہیں اکیلے غزوہ حنین میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، نرم دل اور مہربان ایسے ہیں ساری زندگی اس کو انگلی کا اشارہ بھی نہ کیا۔ میرے محبوب کی عجیب سیرت ہے۔ بیک وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں دو چیزیں ہیں، میرے مدنی آقا بہادر بھی ہیں، شریف بھی ہیں، حسین بھی ہیں، باحیا بھی ہیں، امی بھی ہیں، استاد بھی ہیں، یتیم بھی ہیں اور وارث بھی ہیں۔ سامعین مکرم، مجھے کہنے دیجئے، میرا نبی مسکرا کر دیکھے تو جنت کا منظر بن جاتا ہے، غصے میں آ جائے تو قیامت کا منظر بن جاتا ہے، قدم اٹھائے تو سنت بن جاتی ہے، گفتگو کرے تو حدیث بن جاتی ہے، عمل کرے تو شریعت بن جاتی ہے، جو ان کے نکاح میں آئے مومنین کی ماں بن جاتی ہے۔ مکہ آئے مکرمہ بن جاتا ہے، مدینے آئے منورہ بن جاتا ہے، ابو بکر آئے صدیق بن جاتے ہیں، عمر آئے فاروق بن جاتے ہیں، عثمان آئے ذوالنورین بن جاتے ہیں، علی آئے حیدر کرار بن جاتے ہیں، معاویہ آئے کاتب وحی بن جاتے ہیں، ابو عبیدہ آئے تو امین الامہ بن جاتے ہیں، ڈاکو اور لٹیرے آئے تو محافظ نگہبان بن جاتے ہیں، فاسق و فاجر آئے تو زاہد و وفاسار بن جاتے ہیں، عرب کا چرواہا آئے تو زمانے کا مقتدا بن جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا، کیوں کر ہوا تھا، یہ انقلاب کیسے آیا تھا؟ میں عرض کروں، یہ انقلاب حضور کی محنت سے بپا ہوا، یہ انقلاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے اور عمل کرنے سے بپا ہوا، یہ تبدیلی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی تعلیمات کی برکت سے آئی، یہ تغیر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امام اور مقتدا بنانے سے پیدا ہوا۔ پھر شاعر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے، اصلاح عالم کا اب سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل سیرت النبی ہونا چاہیے۔ یہی ہے آرزو، یہی ہے
آئے، سب سے اونچا پرچم پرچم اسلام ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔